नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 25 से आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 28 तक, और 5वां पारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक आयत हमने पिछले लेसन के साथ इसकी पढ़ ली थी। वमन लम यस्तती ये 5वें पारे की दूसरी आयत है और सूरह निसा की आयत नंबर 25 है। वमन और जो कोई, लम ना, यस्तती इस्तात रखता हो, इस्ता यस्तती इस्ताउन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है इस्तात का लफ्ज। लम यस्तती ना रखता हो, मिनकुम तुम में से, तौलन कुदरत, जो कोई तुम में से कुदरत ना रखता हो, इस्ता ना रखता हो किस चीज की, अन ये के, यन की हा वो निकाह करे, नाकाहा यन की हो निकाह करना, कि वो निकाह कर सके, अल मुहसनाती आजाद औरतों से। मुहसिना के मैंने कई मीनिंग आपको बताए थे, जिनमें से एक आजाद औरत भी है। एक इसका मतलब था पाक दामन औरतें, आजाद औरतें, और फिर शादीशुदा औरतें। ये सारे ही मीनिंग इसके आप जहन में रखें। और जो कोई ये इस्तात ना रखता हो कि वो आजाद औरतों से निकाह कर सके, अल मुमिनाती ईमान वालियों से, आजाद ईमान वाली औरतों से शादी करने की जिसको इस्तात ना हो, फमिम मा, तो फा तो मिन से माजू, तो उससे जो, तो उससे कर ले जो मालाकत मालिक बने हैं, ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ, यमीन की जमा ऐमान, कुम तुम्हारे, मिलके यमीन मैंने आपको बताया था लौंडी को कहते हैं, दाएं हाथ की मलकियत। मिन फतायातिकुम तुम्हारी कनीजों में से, तुम्हारी लौंडियों में से। फतन कहते हैं नौजवान को, फतन, उसकी मुन्नस होती है फत्तातुन, और फत्तातुन की जमा है फतायात। ठीक है, मिन फतायातिकुम तुम्हारी लौंडियों में से, कनीजों में से, नौजवान कनीजें, अल मोमिनाती ईमान वाली, वल्लाहु और अल्लाह आलम ज्यादा जानता है। ये कौन सा इसमें बहुत देर से नहीं मैंने आपको रिवाइज करवाया, ये इसम तफजील है, ये खूब जानने वाला, ज्यादा जानने वाला। वैसे तो आइन लाम मीम इल्म क्या होता है, जानना, लेकिन आलम ज्यादा जानना। ठीक है, जैसे कबीर उन बड़ा होता है, अकबर सबसे बड़ा, ज्यादा बड़ा, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे अफजल, असलम, अकरम, आलम, जो भी इस तरह के अल्फाज होंगे वो सब क्या कहलाते हैं, इसम तफजील, इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। वल्लाहु आलम और अल्लाह ज्यादा जानता है, खूब जानता है, बि ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को। अब ये है ईमान, पीछे जो पड़ा वो था ईमान। बज़ाहिर कोई जरा सा भी फर्क नहीं लगता, एक जेर और जबर का फर्क है। जब हम जल्दी जल्दी कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पढ़ना ही साल के बाद होता है और इतनी मानूसियत भी नहीं होती है अल्फाज के साथ, तो वो इस तरह की कितनी गलतियां कर जाते होंगे। फिर रमज़ान में ये भी होता है कि जी आज एक दिन में इतना पढ़ना भी है, इतने कुरान भी पूरे करने हैं, या कोई फौतगी हो जाती है वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के हम फिर तिलावत करते हैं। तो इन चीज़ों, आप सोचें कि इतनी छोटी छोटी जो बारीक फ़र्क हैं, ये कहाँ पता चलते होंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा ईमान, अब यहाँ ईमान और यहाँ है ईमान।
اور دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے میننگ میں، لیکن دیکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں لگتا۔ ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم تمہارے بعض، من بعضن بعض سے ہیں، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ فنکحوا ہننا تو نکاح کر لو ان سے، فنکحوا تو نکاح کر لو، ہو کی جو واو کیا بتا رہی ہے؟ جمع کے لیے، ٹھیک ہے، ہننا ان سے، بِإِذْنِ اجازت سے، اہلہن ان کے مالکوں کی، ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، ان سے لونڈیوں سے۔ اب لونڈی کا جو ولی ہوگا وہ کون ہوگا؟ اس کا جو مالک ہے۔ وَآتُوهُنَّ اور تم دو ان کو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اجورہن ان کے مہر، یہ نہیں ہے کہ لونڈی سے نکاح کرنا تو اب ان کو مہر نہیں دینا، مہر ان کو بھی دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، جو رواج ہے اس کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، محصنات شرط کیا ہے کہ وہ پاک دامن ہوں، یہاں پہ محصنہ کا مطلب ہے پاک دامن، شادی شدہ بھی مطلب اس کا ہوتا ہے، آزاد عورت میں بھی ہوتا ہے پاک دامن، جب یہاں پہ ہے پاک دامن، وہ لونڈیاں محصنہ ہوں، محصناتن کی جمع محصنات، پاک دامن ہوں، غیر مصافحات نہ ہوں بدکاری کرنے والی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا محسنین غیر مصافحین، وہ مذکر تھا، یہ اسی کا مؤنث عورتوں کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ مقصد ان کا کیا ہونا چاہیے، پاک دامن ہو، غیر مصافحات بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا اور نہ متخذات بنانے والی ہوں، متخذتن ہوتا ہے بنانے والا، متخذات اس کی مؤنث ہے، اخذ کرنا پکڑنا، اخذ یاخذ سے یہ لفظ ہے، متخذات بنانے والیاں، کیا اخدان چھپے دوست، چھپے آشنا، خدن کی جمع اخدان، آشنا چھپے ہوئے دوست نہ بنائیں، چھپی دوستیاں نہ کریں، فائزہ پھر جب، احسننا نکاح میں آ جائیں، فائن پھر اگر، اتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، نکاح میں آنے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، علیہن تو ان پر ہے نصف آدھی سزا، ان کو پھر آدھی سزا ملے گی، ما جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر، آزاد عورتوں کو جتنی سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی لونڈی وہی ارتکاب کرتی ہے تو اس کو اس سے آدھی سزا ملے گی، من العذاب سزا سے یا عذاب سے، ذالک یہ، لمن یہ کیا، اب یہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، یہ اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے، یہ اجازت جو ملی ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، یہ جو اجازت ہے یہ کس کے لیے ہے، لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرے، العنتا گناہ میں پڑ جانے سے، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کسی خاندانی عورت سے، آزاد عورت سے نکاح کر سکے، تو پھر اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے، گناہ میں پڑ جانے کا، منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر ہی کر جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ارادہ یرید ارادتن چاہنا، اللہ چاہتا ہے، لیبین کہ وہ بیان کر دے، بینا یبین تبیین کیا ہوتا ہے، بیان کرنا، لام جو ہے یہ کون سا لام ہے، لام تعلیل ہے، تاکہ وہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ ہدایت دے تمہیں، ہدا یہدی رستہ دکھانا، ہدایت دینا، دکھانا، وہ ہدایت دے تمہیں، سنانا
सुन्नतुन की जमा सुनन, तरीकों की, अल्लज़ीना उन लोगों के जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले गुजरे, तुमसे पहले लोगों के तरीके अल्लाह ताला तुम्हें दिखाना चाहता है। व यतूबा और वो रुजू करे, ताबा यतूबु तौबतुन, अलैकुम तुम पर, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन हकीम खूब जानने वाला हिकमत वाला है। वल्लाहु और अल्लाह ताला युरीदु चाहता है, फिर वही अन यतूबा कि वो रुजू करे, अलैकुम तुम पर, व युरीदु और चाहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, यत्तबिऊना जो पैरवी करते हैं, इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबा उन क्या होता है पैरवी करना, पीछे पीछे चलना, शहवाती ख्वाहिशात की जो ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, अन तमीलू कि तुम झुक जाओ, मीम या लाम इसका रूट है, माला यमीलू का मतलब होता है दूर निकल जाना, ख्वाहिश परस्ती, मतलब ख्वाहिशात में दूर निकल जाना, अन तमीलू झुक जाना, दूर निकल जाना, अन तमीलू कि तुम सब झुक जाओ, मैलन अजीमा बहुत ज्यादा झुकना, मतलब तुम उस तरफ तुम्हारा झुकाव हो जाए। युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है, अन युखफ्फिफा कि वो हल्का करे, अनकुम तुमसे, व खुलिका, अच्छा खफ़फ़ा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, खफ़फ़ा युखफ़्फ़िफु तख़फ़ीफ़ुन, तख़फ़ीफ़ का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, कहते हैं उसमें तख़फ़ीफ़ कर दी गई है, उसकी सज़ा में कमी कर दी गई है, उसे हल्का कर दिया गया है। अन युखफ़्फ़िफा कि वो हल्का करे, अनकुम तुमसे, व खुलिका पैसिव वॉइस है, मजहूल है, खलका यखलुकु से खुलिका और पैदा किया गया है, अल इंसानु इंसान, ज़ईफ़ा कमजोर, इंसान कमजोर पैदा हुआ है। ये पैदा करने वाला कह रहा है, खालिक कह रहा है, जिसने इंसान को तख्लीक किया वो ज्यादा बेहतर जानता है ना इंसान के बारे में। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन और जो ना रखता हो तुम में से कुदरत कि वो निकाह कर सके ईमान वाली आज़ाद औरतों से, तो उनसे निकाह कर ले जिनके मालिक बने हैं तुम्हारे दाएं हाथ, यानी लौंडियों से, तुम्हारी ईमान वाली कनीजों से। अच्छा, इससे पहले अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ हमें उन औरतों के बारे में बता दिया जिनके साथ इंसान का निकाह हो सकता है, और जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, उसके अलावा बाकी जिनसे निकाह हो सकता है वो तो दायरा बहुत वसी है। सिर्फ महरम औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें तफसील से बता दिया। फिर साथ ही ये भी बता दिया, अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स मुहसन और आज़ाद मोमिन औरत से निकाह करने की इस्तात नहीं रखता, तो वो क्या करे, उसके लिए अल्लाह ने एक रुखसत दी है। ये कोई फर्ज नहीं है बल्कि एक रुखसत है कि वो किसी ईमान वाली लौंडी से निकाह कर ले। ईमान वाली लौंडी कैसे होगी, जाहिर है जंग में जो माले गनीमत के तौर पे लौंडियां आती थी वो लोगों में तकसीम हो जाती थी, फिर उसके बाद अगर वो मुसलमान हो जाती है, ईमान ले आती है, तो वो ईमान वाली लौंडी कहलाएगी, लेकिन वो अपने मालिक की लौंडी होगी। ठीक है। अब अगर कोई शख्स उससे निकाह करना चाहता है तो वो उसके मालिक की मर्जी से करेगा, क्योंकि ईमान लाने के बाद भी लौंडी रहेगी तो लौंडी ही, वो आका की मर्जी से निकाह करेगी। फिर फरमाया कि वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। अब अल्लाह को पता है कि उसका ईमान कैसा है, वो मुसलमान हो गई है, ईमान ले आई है, उसके साथ ही फरमाया वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, उसका ईमान तो उसके दिल का मामला है ना। जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, हमें कोई हक नहीं होता कि हम उसे कहें कि पता नहीं इसका ये मोमिन है भी या नहीं, जिसने कलमा पढ़ लिया बस उसने पढ़ लिया। हमें
اس کے کلمے پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ایمان کو میں جانتا ہوں، بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. فانکحوہن، تو ان سے نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق دے دو. لڑکیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی مہر ان کو بھی دینا ہوگا. شرط کیا ہے کہ وہ محصنات غیر مسافحات. دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ گھر آباد کرنا چاہتی ہیں، وہ پاک دامن ہیں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اور وقت گزاری کے لیے نکاح نہ کر رہی ہوں، اور ولا متخذات اخدان، اور چھپے دوست نہ بنائیں، چھپی آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں، تو تم ان سے نکاح کر لو. پھر جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں، اب اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہے جتنی کہ آزاد عورتوں پر. آزاد عورتوں کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو جو لونڈی ہوگی تو پھر اس کی آدھی سزا کتنی ہوگی؟ 50 کوڑوں کی سزا ہوگی. اور رجم کی سزا تو قرآن میں نہیں ہے، رجم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. تو رجم کی سزا لونڈی کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ آدھی نہیں ہو سکتی. نصف سزا تو کوڑوں ہی کی ہو سکتی ہے، تو اس کو آدھی سزا ملے گی. ذالکا، یہ یعنی یہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کی یہ جو اجازت ہے، لمن خشی العنۃ منکم، اس کے لیے ہے جو گناہ میں پڑ جانے سے ڈرتا ہے. اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میرے گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ نکاح بھی نہیں کر سکتا کسی خاندانی عورت سے، اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ وہ 4 رکوع پورے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلے 4 رکوعوں میں کمزور طبقات کے بارے میں ہمیں احکامات دیے ہیں. کمزور طبقات میں سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ ہوا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور پھر عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کی بات ہوئی کہ عورتیں بھی وراثت میں اسی طرح سے حقدار ہیں جس طرح سے مرد ہیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ انتارس النساء کرہن، عورتوں کے زبردستی مالک بننا بیٹھو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں ان کا شوہر فوت ہو گیا، وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کوئی شخص آ کے اس عورت کے اوپر جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا نا، اس کے اوپر سیاہ رنگ کا کپڑا ڈال دیتا تھا کہ بس اب یہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی کہیں، اس تاکہ اگر وہ جائے گی تو اس کے ساتھ اس کا کوئی مال بھی جائے گا. تو اس طرح سے بعض اوقات اس کو لٹکائے رکھتے تھے، نہ نکاح کرنے دیتے تھے اور نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے. بعض اوقات ایک عورت کا اگر شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کے جو شوہر کے دوسری عورتوں سے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، وہ ان کو اسی طرح سے تقسیم کرتے تھے جیسے مال، ڈنگر، ڈور اور مکان تقسیم کیے جاتے ہیں، تو وہ ان سے نکاح کر لیتے تھے. اس طرح عورت کے حقوق کی بہت پامالی ہوتی تھی. تو ان پچھلے 4 رکوعوں میں عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق کا بہت اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا. پھر توبہ کی بات ہوئی، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہ اگلا پانچواں رکوع جو شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو باتیں تھیں، یہ جو احکامات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگوں کے مزاج کے خلاف تھے. عرب کا جو جاہلی معاشرہ ہے اس میں اب جو معاشرتی قوانین دیے جا رہے ہیں، جہاں پہلے عورت کو وراثت کا مال سمجھا جاتا تھا، لونڈیوں کے ذریعے کمائی کروائی جاتی تھی، اب یہ والے احکامات ان کے مزاج کے بالکل خلاف تھے.
تو یہ تو اللہ نے، یہ تو بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے کم عرصے میں جو لوگ مومن مسلمان ہو گئے اور آپ کے ساتھ جو ملے، انہوں نے کس طرح سے اتنی جو سخت قسم کے بھی احکامات تھے، بے شک قرآن نے گریجولی احکامات دیے ہیں، لیکن جب پھر انہوں نے اس کو مانا ہے تو بعض باتوں پہ تو انسان حیران رہ جاتا ہے، جیسے شراب چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ آج بھی میڈیکل سائنس اس بات پہ قائم ہے کہ شراب جو ازلی و ابدی پینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دم اگر شراب چھڑوا دی جائے تو وہ تو ان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا تو کہا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی، ایون کہ یہاں تک بھی اجازت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ بہت قیمتی شراب ہے ہمارے پاس، ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو تحفے میں دے دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو چیز حرام ہے اس کو تحفے میں بھی نہیں دیا جا رہا، اسے گرانا ہے، پھینکنا ہے۔ بڑی بڑی قیمتی شراب کے مٹکے انہوں نے گلیوں میں بہا دیے اور چھوڑ دی۔ مطلب یہ احکامات جو تھے بعض لوگوں کے جن کے اندر ایمان کی کمزوری تھی، ان کے طبع پہ یہ گھراں گزرتے تھے، ان کے مزاج کے خلاف تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ احکامات اگر تمہیں دے رہا ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بیان کر دے اپنی آیات، کھول کے تمہیں سنا دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزرے۔ کون سے لوگ پہلے گزرے؟ انبیاء، صلحاء، نیک لوگ، جو ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور حلال و حرام تم پر کھول کھول کر بیان فرما دے۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی جو صحیح اور اچھی اور قابل تعریف راہیں ہیں، وہ راہیں تمہیں سمجھا دے، تاکہ تم بھی اس کی اس شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ جو اس کی محبوب ترین اور اس کی پسند کی ہے۔ وہ چاہتا ہے آگے کیا ہے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پہ مہربان ہو جائے اور وہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ تابا یتوبو کے بعد اگر اللہ کا صلہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے، اللہ توبہ قبول کرے، اللہ رجوع کرے، اور اگر اس کے بعد الہ آئے پھر بندہ توبہ کرتا ہے۔ بندے کی توبہ کرنے کے لیے تابا الہ ہوتا ہے، اور اللہ کا جب بندے کی طرف پلٹتا ہے، بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، بندے کی طرف مہربانی، نظر کرم اور نظر رحمت کرتا ہے، تو وہ پھر ہوتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربانی کرے تم پر۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اپنی شریعت، اپنے اندازے، اپنے کام، اپنے فرمان وہ صحیح علم اور حکمت کے ساتھ تم تک پہنچاتا ہے۔ اور واللہ یرید، پھر فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر آئی وہی بات، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربانی کرے، جبکہ یرید اللہ و یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم گناہ کی طرف جھک جاؤ، بہت زیادہ جھکنا، یعنی شیطان کے غلام جو ہیں یہود و نصارہ اور بدکار لوگ، وہ تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، باطل کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے علم و حکمت میں اور کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ اس نے شریعت ایک اندازے کے ساتھ مقرر کی ہے، تمہارے لیے اس نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور وہ آسانیاں چاہتا ہے تمہارے لیے، اور اسی بنا پر چند شرائط کے ساتھ اس نے لونڈیوں سے نکاح کرنا تم پر حلال کر دیا۔ اور آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہلکا کرے، تم سے بوجھ تمہارے ہلکے کر دے۔ اب دیکھیں ہمیں جو عبادات دی گئی ہیں ان میں کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی گئی۔ ایک طرف جہاں وضو کا حکم ہے تو ساتھ ہی یہ ہے کہ بہت سردی ہے یا کوئی بیماری ہے یا آپ اس پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو روزے کے ساتھ ہی فرما دیا کہ سفر ہے، بیماری ہے، اور کچھ شرعی عذر جو بتائے گئے ہیں
ان میں آپ روزہ قضا بھی کر سکتے ہیں. نماز ہے آپ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے بھی اشارے کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں. یعنی اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ خالق وہ خود ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے اس کے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں. اور وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان تباً کمزور پیدا ہوا. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں بھی انسان کمزور ہے. اور ویسے بھی انسان جو ہے کیونکہ پیدائشی کمزور ہے، اس لیے اللہ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی. اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور ہیں، اور عورتوں کے بارے میں بھی کمزور ہے. عورتوں کے سامنے آ کے تو بالکل بیوقوف بن جانے والا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے جب آپ لوٹے اور راستے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے. تو فرمایا کہ ہر دن رات میں مجھے 50 نمازیں فرض کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ واپس چلے جائیے اور اللہ سے تخفیف طلب کیجیے. آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں ہے. میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ اس سے بہت کم میں بھی گھبرا گئے تھے. چنانچہ آپ واپس گئے اور 10 معاف کرا لائے. پھر بھی یہی باتیں ہوئیں، پھر گئے، پھر 10 کم ہوئیں، یہاں تک کہ آخری مرتبہ 5 نمازیں رہ گئیں. یہ بھی تخفیف ہے نا اللہ کی طرف سے. انسان فخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. اب یہ بنانے والا ہے اللہ، وہ خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے انسان کمزور. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کہاں کمزور. ہم جذباتی لحاظ سے بھی بعض اوقات بہت کمزور ہو جاتے ہیں. ہم بعض اوقات انسان اخلاقی گراوٹ پہ اترنے پہ آتا ہے تو اس کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. جسمانی طور پہ بھی آہستہ آہستہ اس کے خوراک جو ہیں وہ کمزوری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے احکامات دیے ہیں، شریعت اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی انسان یہ نہ کہے یہ کام تو پاسبل ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس دور میں یہ کام ہونا بہت مشکل ہے، یہ تو اس دور کے لیے تھا، آج کل تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں انسان کو کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہر بات کا. اس نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس نے ہمیں ہمارے مطابق دیے ہیں. انسان جو کر سکتا ہے وہ دیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کی استطاعت، اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے تو وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں کسی پہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ تخفیف کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے یہ بھی ایک تخفیف ہے. اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آسانیاں کی ہیں. کبھی انسان سوچے پچھلی امتوں پہ بڑی سختیاں تھیں. ہمارے لیے دیکھیں، میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ جب عید آتی ہے، بقر عید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو مسلمان کتنا گوشت کھا جاتے ہیں جو عام زندگی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جو شخص کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، غریب سے غریب شخص تک بھی لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی گوشت پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا. مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا. یہ تھوڑی آسانیاں ہیں. ہم سے پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا، اور قربانی کے گوشت کو آ کے پھر آگ کھا جاتی تھی. ہم نے پیچھے آ کے پڑھا تو وہ کسی کے استعمال میں تو نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، بڑی آسان شریعت ہمیں دی ہے. وہ چیزیں جو ہماری سرشت میں ہیں، جس کو انسان پسند کرتا ہے، وہ احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی. اور الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. تو آپ خود سوچیں ذرا کہ انسان طہارت میں کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو انسان کو لگتا ہے کہ جیسے جب کبھی انسان ناپاک ہو تو بے شک وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، پرفیوم لگائے، جو مرضی کرے، لیکن اسے ایک بوجھ سا فیل ہوتا ہے. لیکن جب وہ غسل کر کے باہر آتا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ طہارت کو وہ پسند کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا طہارت کا، وہی احکامات اللہ نے ہمیں دی. اگر کبھی ہم اس پہ غور و فکر کرنا شروع کریں نا، ہماری جتنی عبادات ہیں، روزہ ہے اس کے کتنے فوائد ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس سے ہمیں
جسمانی طور پہ ہم کتنے فٹ رہتے ہیں، اور بہت ساری مطلب جو ہماری عبادات میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے تخفیف رکھے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.